वाला भिखारी खड़ा हो जाए और मिलके खड़ा हो जाए तो सऊदीया का बादशाह ये नहीं कह सकता है फकीर गरीब या उस तरफ जा। अगर वो ऐसा कहता है, अल्लाह कहता तेरी नमाज ही कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, फिर अगर कोई अमीर आदमी कुरान पढ़ा लिखा नहीं है, सऊदीया का बादशाह कुरान नहीं पढ़ा, या ये मान लो कि उबैदुल्लाह का आदमी कुरान नहीं पढ़ा, या अब्दुल्ला बुखारी पढ़ा आदमी कुरान नहीं पढ़ा, और गरीब आदमी को कुरान मालूम है, फकीर को कुरान मालूम है, गरीब को कुरान की शिक्षा है, तो अल्लाह कहता है बादशाह नमाज नहीं पढ़ाएगा, आगे गरीब खड़ा होगा, मुसल्ले पे फकीर जाएगा और बादशाह उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, उसकी इक्तिदा करेगा। इस्लाम ने भेदभाव को कैसे मिटाया, अमीरी और गरीबी के फर्क को कैसे मिटाया, इस्लाम ने छूत छात कैसे मिटाई कि एक गरीब नमाज पढ़ा रहा है जिसको चढ़ती रोटी भी नहीं मिलती। भाइयों के बेटे का नाम अकबर नहीं, बाप का नाम अकबर नहीं, ये मत समझना कि अकबर उसका नाम था। अकबर के माना होते बहुत बड़ा, अकबर के माना होते बहुत बड़ा। ये किताब डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव की अल्लोपनिषद, हिंदू धर्म की एक किताब है अल्लोपनिषद। इस किताब के सफा नंबर 30 में अल्लोपनिषद के हवाले से डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव ने इस किताब के पृष्ठ नंबर 30 पे लिखा है, और अल्लोपनिषद के अंदर कितनी मर्तबा लफ्ज अल्लाह आया है, जरा उसको देखिए और फिर गौर कीजिए कि मैंने नहीं लिखा है, ये किताब डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव की लिखी हुई किताब है। और गौर करके देखिए अल्लोपनिषद अध्याय 1 सूक्त 2 मंडल मंत्र नंबर 3 उसमें दिया है, जरा गौर से देखिएगा। आसमाल्लाम इल्ले मित्रा वरुणो दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्दुदा हया मित्रो इल्लल्ले इल्लानि वरुणो मित्रस्तेजस्कावः अल्लो जयस्थम श्रेष्ठम परमं पूर्ण ब्रह्मन अल्लाम अल्लो रसूल मोहम्मद रखबरस्य अल्लो अल्लाम। डॉक्टर एम श्रीवास्तव की किताब, क्या हवाला अल्लोपनिषद 1 2 3। अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, कि मैं बताऊंगा ये भी कह सकते हो तुम मुसलमान है, मौलवी जर्जिस अपनी तरफ से बता दिया, हम नहीं बताएंगे। आओ डॉक्टर साहब ने क्या तर्जमा किया, अर्थ क्या ट्रांसलेशन किया, वही सुन लो। अर्थात इस देवता का नाम अल्लाह है, वो एक है, मित्रा वरुण आदि उसकी विशेषताएं हैं। वास्तव में अल्लाह वरुण है जो तमाम सृष्टि का बादशाह है। मित्रों, उस अल्लाह को अपना पूज्य समझो, वो वरुण है, और एक दोस्त की तरह वो तमाम लोगों के काम संवारता है, वो इंद्र है, श्रेष्ठ इंद्र। अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा पूर्ण और सबसे ज्यादा पवित्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के श्रेष्ठ रसूल है, अल्लाह आदि अंत और सारे संसार का पालनहार है। ये किताब मेरे भाइयों वाकईतन डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव की लिखी हुई है, और अल्लोपनिषद के हवाले से उन्होंने ये सिद्ध किया है कि अंतिम ऋषि मोहम्मद साहब हैं कि शुक्ल पक्ष से बाद माध्यम कल की अवतार माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को पैदा होगा। द्वादश संस्कृत में 12 को कहते हैं, द्वादशो में। मेरे मुसलमान भाइयों, इस भविष्यवाणी को तुम अपने ऊपर तौलो। क्या कहा गया है? द्वादशो शुक्ल पक्ष से माध्यम कि कल की अवतार माधव मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तारीख को पैदा होगा। हम भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, जो बिल्कुल शुक्ल पक्ष के अंतर्गत है। 12 तारीख को माधव मास के शुक्ल पक्ष में पैदा होंगे। और हम भी मानते हैं कि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए। इसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, कहा कि I will pray the Father, He shall give the another comforter. After that I will not touch with you, because the prince of this world comes, his name will be Muhammad. I will pray the Father. मैं अपने बाप से, अपने पिता से दुआ करूंगा। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं, अल्लाह का पुत्र मानते हैं, तो क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से, अपने पिता से
دے. کیوں دے؟ I will not talk much with you. اب میں تم سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, اب میں تمہارے درمیان زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ Because the prince of this world comes. اس لیے کہ اس دنیا کا سردار آنے والا ہے, اس دنیا کا پرنس شہزادہ آنے والا ہے, اس دنیا کا سردار آنے والا ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ His name will be محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام محمد ہوگا. بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا. یہ بھوشوانی دے دی, اور بائبل میں ایک جگہ کہا کہ His name will be Ahmed. اس کا نام احمد ہوگا. اسی کو قرآن نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, من بعد اسمہ احمد. اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی, ایک ایسے دودھ کی, ایک ایسے ایلچی کی, ایک ایسے اوتار کی, ایک ایسے پیغمبر میسنجر پروفٹ کی جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. His name will be احمد, اس کا نام احمد ہوگا. His name will be احمد, اس کا نام احمد ہوگا. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. قرآن بھی بیان کر رہا ہے, کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی, یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. میرے بھائیوں, اس مہان رشی کی طرف آؤ, اس سندیشتا کی طرف آؤ جس کے بارے میں ہمارے ہندو بھائی پرتیچا کر رہے ہیں. اتنی بڑی بھوشوانی بھاگوت پران کے اندر دے دی گئی ہے کہ وہ کس یگ میں آئے گا, کس دور میں آئے گا. بھاگوت پران کا اسکند 12 اٹھا کے دیکھیے, ادھیائے نمبر بھی 7-8 اٹھا کے دیکھیے, اتنی بڑی بھوشوانی پیش کر دی گئی ہے. اشوما شگما روحا دیو دتے جگتپتی آسنا سادھد منم شٹیشوریا گوڑنبتا. کل کی اوتار کو ایک گھوڑا دیوتا کے ذریعے دیا جائے گا, دیودوت کے ذریعے ایک سیگ گامی گھوڑا دیا جائے گا. اس گھوڑے پر, بیل گامی گھوڑے پر انتم رشی سوار ہوگا, گھوڑے پہ بیٹھے گا, آکاش یہ یاترا کرے گا, آسمان کا سفر کرے گا. اشوما شگما روحا دیو دتے جگتپتی, اس گھوڑے کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز ہوگی, اس گھوڑے کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز ہوگی. اس گھوڑے پہ بیٹھے گا آسنا سادھد منم شٹیشور گوڑنبتا. وہ کل کی تیروں تلواروں سے یدھ بھی لڑے گا, وہ انتم رشی تیروں تلواروں سے لڑائی لڑے گا. میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہوں تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا؟ آج تو سائیکلوں کی جگہ پر ہیرو ہونڈا نے لے لی, اور ہیرو ہونڈا کی جگہ ماروتیوں نے لے لی, اور ماروتیوں کی جگہ کو بسوں نے لے لیا. آج بسوں کی جگہوں کو ٹرینوں نے لے لیا, اور ٹرینوں پہ جو لوگ سفر کرتے تھے آج وہ ہوائی جہاز پہ دوڑ رہے ہیں. کیا اب بھی گھوڑے کا دور آنے والا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے لوگ چلنے والے ہوں گے؟ اور 1400 سال پورب آؤ, 1500 سال پورب آؤ, 1500 سال پورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے وہ گھوڑوں کا دور تھا, اشٹراروہی وہ اونٹ کا دور تھا, اور انتم رشی کی سواری اونٹ بتائی گئی ہے. یہ ڈاکٹر ایم ایس سریواستو نے لکھا ہے کہ اشٹراروہی ہوگا, اونٹ پہ سواری کرنے والا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ ماضی میں, بھوت کال میں دیکھیے تو پتہ یہ چلتا کہ آپ اونٹ ہی پہ بیٹھا کرتے تھے, گھوڑے پہ بھی آپ بیٹھے تھے. اور آکاشی یاترا کرنے کا جہاں تک سوال ہے کہ دیودوت ایک گھوڑا دے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین براق لے کے آئے, اس گھوڑے کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز ہوگی. یہ بھاگوت پران کہہ رہی ہے. تو اس براق کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز تھی کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں ہی کے اندر اس نے بیت المقدس تک پہنچا دیا, آکاشی سفر بھی کرا دیا. جہاں آگے کیا کہا کہ آسنا سادھد منم شٹیشوریا گوڑنبتا, کل کی اوتار تیر اور تلواروں سے یدھ لڑے گا, کل کی اوتار تیر اور تلواروں سے یدھ لڑے گا. پتا چلا کہ وہ دور میں آئے گا کہ تیر اور تلواروں سے لڑائی لڑی جاتی ہوگی. اس دور میں کل کی اوتار آئے گا کہ تیر اور تلواروں سے جنگ ہوتی ہوگی. میرے بھائیوں, آج یہ اڑو یگ ہے, اڑو یگ کہ یہاں بیٹھے بیٹھے روس بم پھینک دو. آج زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے, یہاں بٹن دباؤ روس میں بم وسفوٹ ہو. ایسے اڑو یگ میں اب کوئی پرتیچا کرے کہ تیر و تلواروں کا زمانہ آنے والا ہے, تو بتائیے یہ انوچت ہے؟ انوچت ہی نہیں بلکہ ویرت ہے, بیکار ہے. وہ زمانہ لوٹ کے نہیں آئے گا کہ تیر و تلواروں کا زمانہ آئے, اور اس زمانے میں محمد رشی یا انتم رشی اب پرتیچا کریں ہم اس کی کہ وہ پیدا ہو. وہ تو 1400 سال پہلے تیر و تلواروں کے زمانے میں آیا تھا, اور وہ میرا ہی نبی تھا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو تیر و تلواروں کے زمانے میں آئے. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے تلواروں سے جنگ بھی لڑی, جنگ بدر میں بھی شریک ہوا, جنگ احد میں بھی شریک ہوا, جنگ حنین میں بھی شریک ہوا. تو یہ تیر و
سے لڑنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. اسی کو کل کی قرآن میں کہا گیا ایتھے کلوگت پرائے جنیشو گھر گھر مڑی دھرمتراڑائے تدوائنے بھگوانو ترشیتی. ایتھے کلو کلیوگ میں آنے والا کلو کلیوگ میں آئے گا. کیا کہا ایتھے کلوگت پرائے کلیوگ کے کچھ بیت جانے کے بعد کچھ گزر جانے کے بعد انتم رشی آئے گا. لیکن مانو گڑھ کیسا ہو جائے گا, سماج کیسا ہو جائے گا, سوسائٹی کیسی ہو جائے گی. گھر گھر مڑی گھر پرائے گھر گھر مڑی جانوروں کی طرح. گھر کے مانا گدھے کے ہوتے ہیں. یعنی اس دور میں وہ انتم رشی آئے گا, وہ کل کی اوتار آئے گا, ذرا شخص آئے گا کہ جبکہ سارا زمانہ اور سارے مانو گڑھ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی جہالت, گمراہی, پاپ تاپ تدھستو شمبھل گرامی سود سواجی اجاتے منگلا چار رے بہلا پاپیتا بھی بچ جیسا پاپ تاپ کا دور ہوگا اور پاپ تاپ کو ختم کرنے آئے گا. لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس دور میں آئے کہ لوگ جانور بن چکے تھے. اور جانور کس کو کہتے ہیں؟ مچھلیاں اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو کھا جاتی ہیں. جنگلی جانور اپنے ہی بچوں کا پیٹ پھاڑ ڈالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ جانور ہے. جانور کے اپنے بچوں کو کھا رہا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے جانور. عرب کے اندر یہ جانوریت پیدا ہو چکی تھی. ان کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوتا تھا قرآن کہتا ہے یقتلون ابناءکم, وہ بیٹوں کو کاٹ ڈالتے تھے. مچھلیاں اپنے بچوں کو کھا جائیں, جنگلی جانور اپنے بچوں کو پھاڑ دیں. لوگ کہتے ہیں جانور ہے کرنے دو. یہ جانور ہے کہ بیٹے باپ کی تمیز نہیں ہے. عرب کے اندر یہ تمیز نہیں تھی. لڑکا پیدا ہوتا تھا تو لڑکے کو کاٹ ڈالتے تھے کہ بڑے ہو کے میرے ساتھ کھائے گا, اس ڈر سے مار ڈالتے تھے. پھر کیا کہا, پھر کیا کہا, پھر یہ بھی کہہ دیا لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جیسے مچھلیاں اپنے بچوں کو کھا جائیں, جنگلی جانور اپنے بچوں کو کھا جائیں, ایسے ہی آدمی اپنے ہی بچوں کو گاڑ دیا کرتا تھا, مار ڈالا کرتا تھا. پھر یہاں جانوروں میں دیکھو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے. ہر جانور کوئی بھی مادہ مل جائے نر مادہ کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہوا نظر آئے گا. سڑک میں دیکھ لو, راستوں میں دیکھ لو, ماں بہن کی تمیز ان جانوروں کے اندر نہیں ہوتی ہے. عرب کے اندر یہی حالت ہو گئی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے وواہ کر لیتا تھا, اپنی ماں کو بیوی پتنی بنا لیا کرتا تھا. یہ جانوریت کا ماحول عرب کے اندر آیا. کل کی پران کہتی ہے ایتھے کلو گت پرائے جریشو کھگر بڑی. جب انسان مانو گڑھ جانوروں کی طرح ہوگا, دھرمتراڑائے تدوائنے بھگوانو ترشیتی, تب اس دور میں بھگوان کلکی کا اوترن ہوگا. جب جانوروں کی طرح منشیہ ہو جائے گا تب اس منشیہ کو سدھارنے کے لیے دھرمتراڑائے دھرم کی رکشا کرنے کے لیے بھگوان کلکی کا شمبھل گرام میں اوترن ہوگا. بھگوان کلکی اصل شبد بھگوان نہیں ہے کہ بھگوان کا کوئی ارتھ ہی نہیں ہوتا. بھاگیوان ہے, بھاگ کے معنی قسمت اور وان معنی دار. بھاگیوان قسمت والا, قسمتدار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بھاگیوان تھے, بھاگیوان تھے, قسمت والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا. سمدرا دودھ عربن, سامانی ساتھ, مدرا کے معنی مہر والا, دودھ کے معنی رسول عربن, عرب کے اندر سمدرا دودھ عربن, عرب کے اندر آنے والا مہر کے ساتھ رسول. مہر اللہ کے نبی کے کاندھے میں مہر نبوت فٹ تھی تو مہر کے ساتھ آئے. اور مہر اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز آدمی لکھ لے, لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگا دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جنہیں لکھنا تھا لکھ چکا ہوں, اب اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی. مہر کے مطلب ختم کر دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاتم النبیین میں مہر ہوں, یعنی جتنے نبی آنا تھے آ گئے, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں خاتم ہوں, میں مہر ہوں, یعنی جتنے نبی مجھ سے پہلے آنا تھے آ گئے, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں کلکی اوتار, کلکی کا معنی سیاہی کا ہونے والا, کلکی کا ارتھ ہوتا ہے سیاہی کا بننے والا. کلکی, کلکی کا سیاہی کا دھونے والا, کلکی اسی سے بنا. ستیگ میں سب سچائی سچائی تھی, تریتا یگ میں کچھ گناہوں کے شروع ہوئے, دوپر یگ میں گناہوں کے کام بہت زیادہ شروع ہو گئے, کل یگ میں کالا ہی کالا ہے. اور کل یگ کو میں کلکی اوتار آئے گا. مطلب یہ ہوا کہ اس کالے دور میں, کالے زمانے میں, پاپ تاپ کے زمانے میں آ کر پاپ تاپ کو ختم کرے گا. بھاگوت پران نے کیا کہا, تدھستو شمبھل گرامے سوت سواجی جاتا ہے. تدھستو شمبھل گرامے, وہ شمبھل گرام میں آئے گا.
जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता विपज्यता, उसके आने से पहले बहुत से पाप ताप हो रहे होंगे और उसके आने के बाद पापिता विपज्यता, पाप ताप मिट जाएंगे, मंगलाचार्य नेकियों के काम होने लगेंगे। अथर्व ये भागवत पुराण क्या कह रही है कि कल की अवतार जब आएगा तो उसके आने से पहले पाप ताप हो रहे होंगे और आने के बाद पाप ताप मिट जाएंगे, नित्य भी नेकियों के काम होने लगेंगे। देख लो शंभल ग्राम, शंभल शंभल शब्द शम धातु से बना है, शम वर्ब से बना है, शम क्रिया से बना है, शम फेल से बना है। शम के माना होते हैं शांत करना, संस्कृत भाषा में शम वर्ब के माना होते हैं, शम क्रिया का माना होता है शांत करना। शंभल एडजेक्टिव है, विशेषता सिफत। शंभल के माना शांत और ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव, यानी वो गांव जहाँ शांति ही शांति हो। कुरान में शंभल ग्राम किसको बताया? वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है हमें तीन और जैतून की, कसम है तूर और सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन। बलद के माना शहर, अमीन के माना अमन वाला, शांति वाला। शंभल के माना शांति वाला, ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव, अल बलद के माना गांव, अल अमीन के माना शांति वाला, अल बलद अमीन शांति वाला गांव। शंभल ग्राम शांति वाला गांव। कुरान अल बलद अमीन मक्का को बता रहा है और मक्का को बता रहा है कि वो शंभल ग्राम में यानी मक्का में आएंगे अंतिम ऋषि। और हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए। मक्का में बहुत सी बुराइयां हो रही होंगी उनके आने से पहले। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का में बहुत बुराइयां होती थी। जुआ वहाँ के लोग खेला करते थे, शराब वहाँ के लोग पिया करते थे, विधवाओं से शादी वो नहीं करते थे, बेवाओं से शादी वो नहीं करते थे, और ये तमाम के तमाम काम वो करते थे और वो अत्याचार किया करते थे, जुल्म सितम किया करते थे, जुल्म सितम खाया करते थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शंभल ग्राम में एक अंतिम ऋषि को, एक अंतिम संदेशा को भेजा और ये उपदेश दे के भेजा, एक हम ब्रह्मादित्य नाश थे कि एक अल्लाह की इबादत करो। कि वो नबी मंगलाचार का आदेश लेके आएगा, मंगलाचार होंगे। तो अब देखिए सऊदी अरब में कितनी बुराइयां थी। बाप बेटे को मारे, बेटा बाप को मारे, बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ को बीवी बना ले, पत्नी बना ले, शराब पिए, जुआ खेले, सब कुछ करता था। लेकिन जब नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आज भी अरब की तरफ जरा नजर उठा के देखो, नबी अकरम ने वो कानून नाफिज कर दिया कि अगर 100 का नोट जमीन पे पड़ा है, किसी आदमी की जरूरत नहीं होती कि 100 के नोट को उठा ले। वो जानता है कि यहाँ 100 का नोट उठाया, वहाँ मेरे हाथ काटे डाले जाएंगे, क्योंकि चोरी करना है। सरकारी डब्बा है, 100 का नोट उठाएगा, सरकारी डब्बे में डाल देगा। अगर चोरी पकड़ी गई तो उसका हाथ काट डाला जाता है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ये सजा मुतय्यन की है कि चोर के हाथ काट डाले जाएं और एक मुतय्यना मिक़दार इतनी चोरी करे तब यहाँ से एक हाथ काट डाला जाए तो गलत नहीं किया है। और इस्लाम ने ये कहा है कि अगर कोई आदमी किसी का खून कर दे तो खून के बदले में उसका भी खून बहाया जाए। आज कुछ सांप्रदायिक पार्टियां आज इस्लाम पे ये एतराज करती हैं, आज हमारे ऊपर ये एतराज लगाती हैं कि इस्लाम का ये कानून सख्त नहीं होना चाहिए। देखो मेरे भाइयों, सऊदी अरब की सरजमीन पर अगर 2-4 केस हो जाते हैं कत्ल के खुरेजी के, तो वहाँ 2-4 कातिलों को पकड़ के कत्ल कर दिया जाता है। वहाँ एक साल में 2 या 3 केसों से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हर आदमी डरता है कि अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा तो उसके जुर्म में मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे भी मार डाला जाएगा। हिम्मत नहीं होती कत्ल करने की। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हिकमत और पॉलिटिक्स बतला दी है। वो बिल किसास हयातुन, आए लोगों बदला ले लिया करो, बदला लेने में जिंदगी है, बदला लेने में जिंदगी है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे तमाचा मारे तो बायां गाल पेश कर दो, बाएं गाल पे थप्पड़ मारे फिर दायां गाल पेश कर दो।
قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پیارا نبی کے ذریعے اللہ کیا لواتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تمہیں مارا ہے اس سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ قاتل کو قتل کرو، وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ دلی میں ہماری تقریر تھی اندرلوک میں، تو اس کے بعد ایک بائبل کے حوالے کے لیے مجھے ایک کرسچن لائبریری میں جانا پڑا۔ میں ایک ٹاپک لکھ رہا تھا نوائد اسلام میں، عیسائیت اور اسلام، اس شیرشک پہ مجھے ایک مضمون لکھنا تھا، تو وہ میں نے لکھا، تو اس کے لیے حوالہ لینے کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا۔ تو عیسائیوں میں آج کل لڑکیاں کام کر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لڑکیاں، اور ان کا پورا مشن یہی ہے کہ وہ لڑکیوں ہی کے ذریعے کتابیں دیتے ہیں، دلواتے ہیں، اور آج عیسائیت جو پھیل رہی گجرات وغیرہ میں دیکھیے، وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کے بلبوتے پر اور لڑکی کے بلبوتے پہ پھیل رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا کسی بھی عیسائی لڑکی سے پیار کر لے تو لڑکی منع نہیں کرتی ہے، اور پھر اس کو یہ لڑکی کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ آدمی اس معاملے میں اپنے دھرم کو اور اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے عیسائیت نے اس فن کو اور اس جال کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس نے لڑکیوں کو آزاد کر دیا۔ وہ بلاؤز پہن کے، چڈیاں پہن کے کتابیں دیتی ہیں۔ ابھی بمبئی سے میں آیا ہوں، 15-20 دن پہلے میں بمبئی میں تھا، بمبئی سے پھر بنگال میں گیا، کلکتہ میں پروگرام تھا، اور اس کے بعد میں مدھو پور بہار وغیرہ سے کے علاقے سے ہوتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ تو غور کیجئے، بمبئی میں جب میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، تو بس میں ہمارے ساتھ 3-4 آدمی تھے، تو ایک ہی سیٹ خالی تھی، لوگوں نے کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی اس سیٹ پہ بیٹھنے کی، کیونکہ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مسلمان لڑکی تھی، لیکن اللہ توبہ اللہ کی پناہ، وہ اتنی چڈی اور اتنا بلاؤز، یہ اسکول کی ڈریس تھی، اتنی بلاؤز اتنی چڈی پہنے ہوئی تھی۔ اب میرے ساتھی بولے مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ اب انہوں نے ادبن کہا کہ اب مولانا کھڑے ہو کے جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے، ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں، جلسہ ہے، اجلاس ہے، بھاشن ایک جگہ پیچھے، بولے مولانا بیٹھ جائیے۔ میں نے اپنا چہرہ پھیرا، ہم نے کہا یار اب ان سے کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، چہرہ پھیرا، اور دوسرا آدمی بولا ارے بیٹھنا ہے یا پھر میں بیٹھوں؟ میں کہا بھائی تم نہ بیٹھو، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب میں بیٹھ گیا تو چہرہ تو عجیب سا ہو رہا تھا، اور بس میں آگے جو کرسی ہوتی ہے اس پہ میں ٹیک لگا کے ایسے سر کر کے سونے لگا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ بار بار ہنس رہی تھی، بمبئی میں گرمی پڑ رہی ہے، شیروانی پہنے ہوئے تھا، وہ ہنس رہی تھی شیروانی کے اوپر، ٹوپی لگا شیروانی لگا، ہنس رہی۔ اب میں کہاں چپ رہنے والا ہوں، تو بس کا کنڈکٹر ٹکٹ دیتے ہوئے جب میرے قریب آیا اور ہنستی جا رہی ہے اور اپنی سہیلی سے اشارہ کر کے اشارے کر رہی ہے۔ میں کہا کہ آپ ڈاکٹر نے کیسوں دے دیا ہنسنے کا، کیا بات کیا ہنستی جا رہی مجھے دیکھ کے، ہنستی چلی آ رہی، کیا بولی آپ کے اوپر اتنی گرمی میں شیروانی پہنے ہوئے آپ کو گرمی نہیں رہی ہے؟ میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ تیرا کنجوس نہیں، تیرا باپ کنجوس ہے، لڑکیوں کی کفالت دینے۔ ایسے ہی اس کو جواب دیا۔ آج امیروں کی لڑکیاں، دولت مند کی بیٹیاں، چوبیوں کی بیٹیاں کیا پہنتی ہیں؟ اتنا پہنتی ہیں اور اسکولوں میں جاتی ہیں 12-12, 13-13 سال کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، یہ گھٹنا ہے، یہ یہاں سے یہاں کمر تک، یعنی ناف سے لے کر اور گھٹنے تک کسی مرد کا حصہ بھی مرد نہیں دیکھ سکتا۔ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، یہ ناف یعنی کمر سے لے کے گھٹنے تک کا، یہاں تک مرد کا شریر مرد بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اتنی شرمگاہ عورت کی بھی ہے۔ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، اور اتنا حصہ عورت کا عورت بھی نہیں دیکھ سکتی، یعنی عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے، مرد کا مرد سے پردہ نہیں ہے۔ مرد مرد سے بات کر سکتا ہے، عورت عورت سے بات کر سکتی ہے، مرد غیر عورت سے اور غیر عورت غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی ہے، لیکن عورت عورت سے بات کر سکتی ہے۔ لیکن اتنا حصہ مرد کو مرد سے بھی چھپانا پڑے گا، آدمی کو آدمی سے اور عورت کو عورت سے بھی چھپانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، جب مرد کے گھٹنے کھلے ہوں، نیکر انڈر ویئر پہننا کہاں سے جائز ہو گیا؟
اسلام کا گائیڈ رہبر بانی اسلام محمد رسول اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گھٹنا کھولتا ہے تو وہ بھی حرام کاری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ مرد کی شرم کا یعنی گھٹنے پر بھی کسی کی نظر پڑے، عورت کی اتنی سطر نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج عورتیں اتنا بلاؤز پہن کے اور اسکرٹ پہن کے اسکولوں میں جائیں کہ جس کو لڑکی بھی نہیں دیکھ سکتی تو لڑکے کے دیکھنے کو کس نے جائز کہہ دیا۔ اور پھر فلموں میں ہائے ہائے عائشہ کا برقع اڑا کے، زینب کا برقع اڑا کے، سلمہ کا برقع اڑا کے، ام حبیبہ کا برقع اڑا کے، او نبی کی بیویوں کا برقع اڑا کے اپنی بیویوں کو تم فلم ہالوں میں لے جاتے ہو، ڈانس کلبوں میں لے جاتے ہو کہ جب میرا نبی مرد کے گھٹنے کو دیکھنا حرام بتا رہا ہے تو تیری بیوی کو یہ کس نے حکم دے دیا کہ سینما ہالوں میں، پکچر ہالوں میں جانے کے بعد تو اپنے بیوی کو لے جا اور وہ وہاں کے ہجڑوں کی تصویریں آتی ہیں، او ہیرو تم کہتے ہو۔ ایسا بزدل کبھی ہم نے ہیرو نہیں کہا، ہم نے اپنی ڈکشنری میں اس کا نام ہجڑا رکھا ہے جس نے پورے قوم کو بگاڑا، ہماری نوجوان نسل کو بگاڑا، ہماری ماؤں کو بگاڑا، ہماری بہنوں کو بگاڑا۔ اللہ کی قسم ہے وید پرکاش اپادھیائے نے بھی فلموں کی برائیاں بیان کی ہیں۔ آج جتنا سماج اور معاشرہ اس چیز سے آج خراب ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور چیز سے یہ معاشرہ خراب نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان چند دنوں میں انگلینڈ اور افریقہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے کہ جہاں کی 1,00,000 عورتیں 1 سال میں شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں، شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہیں۔ او میرے بھائیو، آج کہیں وہ ماحول یہاں پیدا نہ ہو جائے۔ یونیورسٹیوں میں دیکھو لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہا ہے، کالجوں میں دیکھو لڑکا لڑکی ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، لیکن لڑکیوں کے الگ الگ کالجز ہونا چاہیے، الگ یونیورسٹی ہونا چاہیے، لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے، لڑکیوں کے پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مجھ سے آ کے پروفیسر تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا تھا، آ کے مجھ سے بولا مولانا پردہ اسلام کا جو ہے وہ ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ کیسے جب بڑا کرے گی تو ہندوستان کی ترقی کیسے ہوگی؟ ہم نے کہا کیسی ترقی چاہتے ہیں، کیسی ترقی چاہتے ہیں؟ بولے کہ عورت کو بھی مرد کے مقابلے میں برابر رہنا چاہیے۔ ہم نے کہا تو نہیں بھائی، بولنا گورنمنٹ نے جو نوکری مرد کو دی وہ عورت کو بھی دی ہے۔ ہم نے کہا مرد عورت، بولے پہلے تو مرد ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بسوں کا ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ بولے مرد ہی ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ٹرینیں کو بھی چلانے کے لیے کبھی عورت کو نوکری دی؟ بولے نہیں۔ ہم نے کہا گورنمنٹ عورت کو مرد کے مقابلے میں لانا چاہتے کہ مرد عورت کوئی فرق نہیں، برابر نوکری۔ لیکن آج تک حکومت بھی مجبور ہے کہ عورت کو بس کا ڈرائیور نہیں بنایا۔ اور ہم نے لکھا تھا ایک کتاب میں کہ اگر عورت کو بس کا ڈرائیور بنا دیا جائے تو روزانہ 50 سال کا ایکسیڈنٹ کرے۔ یہ عجیب ماحول ہے، صحیح بتا رہے ہیں۔ پاکستان کی بے نظیر بھٹو بن گئی ہیں، دیکھو پورے پاکستان میں آگ لگا کے عورت حکمرانی کے لائق ہے ہی نہیں، سروشریشٹھ پروش کو بتایا گیا ہے۔ سروشریشٹھ رامائن میں بھی رام راج کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ پروش کو تم حکمراں بناؤ۔ ہم رام راج کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں رام راج قائم کیا جائے، یا تو باپ راج قائم ہوتا ہے، باپ راج۔ جانتے ہو کیسا؟ بجرنگ دل والے بمبئی میں بولے کہ ہم قربانی نہیں ہونے دیں گے، مرلی منوہر جوشی صاحب بولے کہ قربانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے کہا رام راج کی بات کریں تو ہم مان بھی لیں، یہ باپ راج قائم کرتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں ہونے دیں گے۔ عجیب دستور ہے۔ بہرحال وہاں بات تھی، وہاں میں بول آیا، جہاں کا موقع جہاں جیسا وہاں ویسا بولنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، قربانی کرنے کا ثبوت تو ہمارے ہندو مذہب کی کتابوں میں، اور ہم حوالے کے ذمہ دار ہیں۔ کلکتہ میں کوئی آدمی چلے، ٹکٹ کا پیسہ وہ ہمیں دے، ہم لے کے چلتے ہیں۔ اگر میں دکھلا دوں تو میں تیرا آپ کی ذمہ ہے دونوں طرف کا ٹکٹ، اور اگر نہ دکھلا پاؤں تو دونوں طرف کا ٹکٹ میرے ذمہ ہے۔ ہمارے یہاں تو سال میں 1 مرتبہ بلی دی جاتی ہے، قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہے کالی مائی کے مندر پہ کلکتہ کے اندر کہ وہاں سال میں 2 مرتبہ کھسی چڑھائے جاتے ہیں، اور ان کی قربانی کا دستور کیا ہے؟ مورتی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک لمبا سا تلوار لی اور کھڑا کر کے اس کے اوپر مارتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہوتا
ہوتا ہے کہ اس کے خون کی چھینٹیں اس مورتی پہ پڑیں گی تب اس کا گوشت ماس پوتر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت پوچھا ہے، انہوں نے صاحب یہ کہا ہے کہ رامائن میں بھی ثبوت ہے اور منو اسمرتی میں بھی ثبوت ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس کا دل چاہے کھائے، جس کا دل چاہے نہ کھائے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غریب تمہارے گھر پہ آ جائے اور تم قربانی کا گوشت قربانی کرنے کے بعد اگر تمہارے گھر پہ ہو تو دنیا کے کسی بھی دھرم کا ماننے والا اگر تمہارے یہاں آئے یا تمہارا دوست ہو تو تم کھانا کھلانے سے کسی کو مت روکو، تم قربانی کا پوتر گوشت بھی سب کو کھلا سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی برا نہ مانے، اسلام نے آدیش دیا ہے، آرڈر دیا ہے، لیکن جانوروں پر اتنا زیادہ رحم بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو، جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو خبردار اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز مت کرنا۔ یہ کسائی آج کے قصاب برادری کے لوگوں، میں تمہارے منہ پہ تھوکتا ہوں کہ جانور تمہارے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تم اس کے سامنے چھری کو تیز کرتے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا اس کو درے مارو، اس کو کوڑے مارو، ایک تو وہ تیری چھری سے ذبح ہونے والا ہے ہی اور دوبارہ تو اس کے سامنے چھری تیز کر کے تو اس کو اور تکلیف دے رہا ہے۔ مسلمانوں قربانی کا دن آنے والا ہے اور ہم اور آپ اللہ کے خاطر قربانی دیں گے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی قربانی دیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارا اس ہندوستان کو دیکھ لیجئے، ہمارے فوجیوں کو دیکھ لیجئے، یہ فوج کے لوگ پاکستانی اور دوسرے فوج کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے سینہ سے پر ہیں۔ ایک فوج حملہ کرتی ہے تو ہندوستان کا ایک فوجی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ہندوستان کی رکشا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے کہ آئے دوسرے ملک والوں، دیش والوں، میں نے ہندوستان کا نمک کھایا ہے، میں نے بھارت کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کروں گا۔ وہ پاکستانی سینا سے، لنکا کی سینا سے، تمام سیناؤں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم، پردھان منتری اٹل بہاری صاحب یا باج ٹھاکرے صاحب یا پریزیڈنٹ پردھان منتری یہ نہیں کہتے کہ تم اپنی جان کی قربانی نہ دو، کیونکہ دیش کی خاطر اپنے جان کی قربانی دینا انیواریہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پولیس والوں کو دیکھو، چوروں ڈکیتوں سے لڑتے ہوئے یہ بھی وفاداری کا جب ثبوت دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گولی کہاں چلے گی، وہ بھی اپنے سینوں پہ گولیاں کھا لیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس دیش کی رکشا کے لیے، اس قانون کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قانون نافذ کر دیا کہ وہ لوگوں، جب دیش کے لیے تم اپنی قربانی دے سکتے ہو، ملک کے لیے اپنی قربانی دے سکتے ہو اور اپنا خون بہا سکتے ہو، تو کیا میری رضامندی کے لیے تم ان جانوروں کی قربانی نہیں دے سکتے ہو؟ کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے تم جانوروں کی قربانی دینے سے مجبور ہو؟ کیا تم قربانی نہیں دے سکتے ہو؟ اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنی زیادہ قربانی ہم جتنی چیزوں کی کرتے ہیں وہ چیز اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ ڈالیے، کتے اور کتیوں کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، کتے اور کتیوں کا گوشت کوئی نہیں کھاتا، اور ایک کتیا 12 14 بچے بھی جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، 8-10 بچے بھی دیتی ہے۔ اتنے بچے دینے کے باوجود اور گوشت اس کا کوئی نہیں کھاتا، تب بھی آج ان کی تعداد ایک کا دکا دکھائی دیتی ہے۔ آج گھر گھر میں نہیں ہے، آج ان کی تعداد نہیں دکھائی دیتی، اور ایک بکری سے وہ 2 ہی بچے جنتی ہے، اور 12-14 مہینے میں ایک بکرا پورا بھی، ایک خصی پورا بھی ہوتا ہے۔ یہاں 10 کروڑ بکرا اس سال کاٹا گیا کہ آئندہ سال 15 کروڑ پھر اللہ نے پیدا کر دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز ایشور کے راہ میں جتنی کاٹی جائے گی، ایشور اس کو اتنی ہی زیادہ پیدا کرے گا۔ تو ایشور کے لیے جتنا دان کرو گے اپنے روپے کا، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، مجبوروں میں جتنا روپیہ تم بہاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ اپنی کرپا کر کے دے گا، اپنا رحم کر کے تمہیں دے گا۔ اس لیے کہ جو چیز جتنی زیادہ کاٹی جائے، جو چیز جتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ لیکن کنجوس آدمی کا کبھی دل دیتا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کھانے میں گری ہوئی مکھی بھی چوس لیں لیکن میرے پیسے نہ جائے، میری دمڑی نہ جائے، میرا 1 روپیہ بھی نہ جائے۔ اور آج اسی طریقے کے کٹر کٹ ملاؤں نے بھی دین کو میچ ڈالا ہے۔ جانتے ہو آج بڑے بڑے موٹے پیٹ والے، بڑے بڑے موٹے پیٹ والے کیا کرتے ہیں؟ ایک صاحب گئے تعویذ بیچ رہے تھے، تعویذ دھلیا میں، مہاراشٹر میں، گلے میں لٹکانے والا تعویذ۔ اور میں نے جب تقریر کی تو ہمارے خلاف ان کی تقریر ہوئی، تو وہ کیا بولے؟
میرے بھائیوں برا مت مانیے گا، لیکن دیکھیے ذرا کہ آج کل کتنا برا عقیدہ ہے ہمارے کٹ ملاؤں کا. بولے کہ میرے پاس یہ کچھوچا والے بابا کی دعا ہے، جو آدمی اس تعویذ کو پہن لے گا ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اعلان کر کے کہہ رہا تھا ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. میں نے کہا مولوی جرجیز تو 22 سال کا، اپنی شیروانی اتار، تجھے کوئی نہیں پہچانے گا. میں بھی تعویذ خریدنے چلا گیا، ٹوپی اٹیچی میں رکھی، شیروانی کھوٹے پہ ٹانگی، اور میں بھی پہنچ گیا. اپنے دوست کو کہا تو بھی چل میرے ساتھ. ہم نے کہا تو بھی تعویذ خریدنا. اس نے کہا کہ کتنے کا ہے؟ بولا 30 روپے کا. ہم نے کہا لے لے. بولا یار کیا کہوں. میں نے کہا کہہ دینا کہ میرا مقدمہ چل رہا ہے، کیا بابا میں جیت جاؤں گا، میری پریشانی ہے میں دور ہو جائے گی. بس اس نے کہا بابا 30 روپے لیجئے، مجھے تعویذ دیجئے، لیکن ایک پرابلم ہے. کہا کیا؟ کہ بابا میرا مقدمہ چل رہا ہے، کیا میں جیت جاؤں؟ بابا بولے اس کو پلاسٹک میں لپیٹ لینا، کچھوچا والے بابا کی دعا ہے، پانی نہ جانے پائے. بس اس کو لپیٹ کے تو اپنے گلے میں ڈال لے، سمجھ لے کہ مقدمہ جیت گیا، سمجھ لے کہ تیری پریشانی حل ہو گئی. ہم نے کہا بابا ایک مجھے بھی تعویذ دے دیجیے. اب میرا دوست لے چکا. میں نے کہا بابا ایک مجھے بھی دے دیجیے. بابا نے کہا لو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا بابا میرا بھی مقدمہ چل رہا ہے، کیا میں جیت جاؤں گا؟ بولے اس کو دیا نا، فوراً تم بھی پہن لو، سمجھ لو کہ جیت جاؤ گے. بس ہم نے کہا بابا جیتے گا کون؟ میرا مقدمہ اس چل رہا ہے، اس کا مجھ پہ چل رہا ہے. اس نے میری زمین دابی، میں نے اس کی زمین دابی. بابا ایک زمین پہ دو کا جھگڑا ہے، جیتے گا کون؟ آپ نے اس کو بھی دے دیا، وہ بھی لے گیا، یار آگے میں جیتوں گا. اور اسی زمین پہ میرا بھی جھگڑا، میں بھی لے رہا ہوں، بتائیے جیتے گا کون؟ بابا کہتے ہیں ابے تم ٹوپی نہیں لگائے ہو، 24 نمبر ہی لگتا. ہم نے کہا بابا 24 نمبر ہی 420 نمبر، یہ بتائیے جیتے گا کون؟ خدا کی قسم اللہ تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں. بولا مولوی صاحب 30 روپے اپنے لو، 50 روپے ہم سے لو، میرے پیٹ پہ لات مت مارو. چاہیے ہائے ہائے مسلمان کٹ ملاؤ، کس طریقے پہ ہم تمہیں چیخ چیخ کے اعلان کر کے کہیں، کس طریقے سے بلائیں، کون سا تمہیں تعویذ دے کہ تم نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ تعویذ گلے میں پہن لو، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت. اللہ کا کلام تیرے گلے میں فین کی چین کھول کے کتے کی طرح تو پیشاب کرتا ہو رہا ہے، اور رب کا کلام تیرے گلے میں. اتنا آسان. جس کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو اپوتر لوگ نہیں چھوتے ہیں، پوتر لوگ چھوتے ہیں. اس قرآن کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، پاک لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. ہائے مسلمانوں، آج اللہ کا کلام قرآن ہمارے آیت گلوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو پہن کر ہم فلم ہالوں میں بھی جا رہے ہیں، پیشاب گھر میں بھی جا رہے ہیں، لیٹرین میں بھی جا رہے ہیں. ہم یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں، اور پھر اسی کو ماں بہن کی گالی بھی دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہو اسلام کو غیروں نے بیٹا، پھر کہتے ہو ہندوستان والوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. نہیں، نہ ظلم گوروں نے کیا نہ ستم کالوں نے، نہ ظلم گوروں نے کیا نہ ستم کالوں نے، ہمیں برباد کیا ہے خود اپنے ہی اعمالوں نے. وہ مسلمانوں یہ ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہمیں برباد کر رہے ہیں. وہ غیروں پہ الزام نہ لگاؤ، اور دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ، اور دوسروں پہ مت جاؤ، کٹ ملاؤں کی باتوں پہ نہ جاؤ. ایک عورت کی بیچاری، اس نے 3 مولویوں کی دعوت کر دی. ہم جیسے مولوی سمجھ لیجیے، اب ہم تو موٹے زیادہ نہیں ہیں، اب آپ چلو ہم ہی سمجھ لیجیے. 3 مولویوں کی دعوت کی، کھچڑی پکائی. تینوں مولویوں نے تقریر میں کہا کہ لوگوں مل کے کھانا کھاؤ، اللہ پریم بڑھاتا ہے، محبت بڑھاتا ہے. عورت نے کھچڑی پکائی اور کھانے میں بہت سا گھی ڈال دیا. کھچڑی گرم تھی، گھی پگھل رہا تھا. اب تینوں مولوی سوچنے لگے کہ یہ گھی سارا میرے پاس چلا آئے. ایک عورت کی تینوں کو ایک پلیٹ دیتی، تینوں مل کے کھاؤ. تینوں مولوی سوچتا ہے کہ یہ میرے پاس چلا آئے. تو ایک نے کیا فارمولہ ایجاد کیا، اس نے کھچڑی کے بیچوں بیچ میں انگلی ڈال دی، کھچڑی کے بیچوں بیچ میں انگلی ڈال دی، اور اس نے ایک لکیر بنائی، گڈھا بنایا، نالی، اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جنت میں، سورگ میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی، تجری من تحتہا الانہار. اس نے لائن بنا کے وہ سارا اپنی طرف کھینچ لیا. دوسرا بولا یا اللہ سوچا تھا میں نے، مجھے ملے لے گیا یہ سب. دوسرے نے کہا میرے بھائی جنت میں صرف دودھ کی نہر نہ ہوگی، اس میں تو شہد بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا.
اور شراب ویسی شراب کی جس کے اندر نشہ نہ ہو، وہ شراب میٹھا پانی بھی ہوگا۔ اس نے کہا کم سے کم 2-4 نعمتیں تو بیان کرتے، تم نے تو 1 بیان کی، اللہ کی نعمت کو کم کر دیا۔ اس نے 2 انگلی ڈالی اور 2 انگلی ڈال کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے فرمایا کہ تجریان من تحتی الانہار، کی جنت میں 2 نہریں ایسے بہ رہی ہوں گی۔ وہ سارا اپنی طرف لے گیا۔ تیسرے نے سوچا یا اللہ سارا مجھے نہ ملے تو کم سے کم برابر مل جائے کہ میں بھوکا نہ مارا جاؤں۔ اس نے کہا جنت ایسے نہیں مل جائے گی، جنت ملنے اور جہنم ملنے سے پہلے قیامت آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو زمین ہلے گی، اور جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یوں کر دیا کہ جب زمین ایسے ایسے ہلائی جائے گی، جب اس نے یوں کہا تو سارا کا سارا گھی چاروں طرف پھیل گیا اور کہا بے ایمانو اب کھاؤ، یہ ہے انصاف، تو مجھے کیوں بھوکا مارے ڈال رہے؟ یہ آج کل کے کچھ ملا پیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ 30-30 روپے میں تعویذ بیچتے ہیں، اللہ کا کلام بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ وہ مرو تیرے گناہ گہی، وہ اگنی کا راز بتانے والا محمد جس نے قرآن پیش کیا تھا، آج اس کی بات کو ٹھکرا دیا گیا۔ میرے بھائیوں بات ایک بادیت پہ چل رہی تھی، بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، اور اللہ کو پکارا تو ایسے پکارا کہ یہاں 313 صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، یہاں 1000 کا لشکر لڑ رہا ہے، 1000 داہیہ ہے، کافر ہے، ناستک ہے، اور یہاں 3000 سے 313 مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ حالت دیکھی، اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی کہ 313 ہے، یہاں گھوڑا ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، اور نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، اور یہ 1000 کافروں کا لشکر، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، تیر بھی ہیں، تلوار بھی ہے، اور نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یا اللہ یہ 313 بوڑھے بھی جوڑے، بچے بھی جوڑے، جوان بھی جوڑے، تب 313 ہوئے، اور یہ 1000 نوجوانوں کا لشکر ہے، کیا کیا جائے؟ اے اللہ، ہائے ہائے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، رفع یدیہ للسماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے اللہ یہ 313 مسلمان ہیں اور 1000 کافر ہیں، ان 313 کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں، اور یہ 1000 ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ مجبوری نبی پہ آئی، یہ پریشانی نبی پہ آئی، تو میرے نبی نے اس پریشانی میں کس کو پکارا؟ او میرے بھائیو ذرا غور کرو، رب کا قرآن دیکھو، او مدینے والے کا فرمان دیکھو، اس مصیبت میں نبی نے کس کو پکارا؟ نبی نے کس سے مانگا؟ پرتی پڑے برامایا مت بشارتا تبے وہ مہاراج ممتا تتماجتا مرمو چست سمنجیات تتاپد بشت بھونر ایتے شروطوات تھا درشتا پرمپس میں ماگتا چترد گھراتر میں دیو کرشیامی کلچھم بھونتو باندھ ودی واسواج نوتر شتا مانو کر سنو کیا کہا؟ بھوشیہ قرآن نے کہا کہ آخری نبی انتم اوتار چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہوگا، لمبی داڑھی رکھنے والا ہوگا، چوٹی کا دشمن ہوگا، شدھ پشوؤں کا آہار کرنے والا ہوگا، شدھ پشوم آہارم، حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا ہوگا، لنگا چودین ختنہ کیا ہوا ہوگا، اس کا یعنی لنگا چودین ختنہ کیا ہوا مقتول ہوگا۔ یہ رگ وید بھی کہہ رہی ہے اور بھوشیہ قرآن بھی کہہ رہی ہے کہ آخری نبی کیسا ہوگا؟ داڑھی رکھنے والا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وشیشتا پائی جاتی تھی، آخری نبی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا کل کی اوتار ہوگا، تو ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھائے۔ دیکھو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، آخری نبی چوٹی کا دشمن ہوگا، تو اللہ کے نبی کی امت میں مسلمانوں ہی میں چوٹی نہیں رکھی جاتی ہے، اور آگے دیکھو لنگت چھوٹی ختنہ کیا ہوا ہوگا، تو ہمارے ہندو بھائیوں میں ختنہ نہیں ہوتا۔ یہ بھوشیہ قرآن بتا رہی ہے، اور مختون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ آپ کی پوری امت ختنہ کراتی ہے۔ اور کیا تعشدیم پشو محارم مستی، اور حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی حلال جانوروں کا گوشت کھانے والے تھے۔ کوئی آدمی ہم سے یہ نہ کہے کہ مولانا آپ بھینس کھا لیتے ہیں، بکرا کھا لیتے ہیں، اور بھی حلال جانور کھا لیتے ہیں، گدھا کیوں نہیں کھاتے، کتا کیوں نہیں کھاتے، سور کیوں نہیں کھاتے؟ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، پوچھنے والا یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ حلال جانور سب برابر ہے، تو پھر جانور سب برابر
हैं तो फिर आप भैंस और बकरा खा लें और सुअर और गधा न खाएं। ऐसे आदमी से सिर्फ इतना कह देना काफी है कि औरत औरत सब बराबर है। फिर अपनी बीवी के साथ रात गुजार लो, माँ और बहन के साथ रात क्यों नहीं गुजारी जा सकती है? जरा गौर करो, स्त्री स्त्री तो सब बराबर, औरत औरत तो सब बराबर। फिर क्या बात है कि माँ के साथ शर्म आए और बीवी के साथ कोई शर्म नहीं? या फिर ऐसे लोगों से सिर्फ इतना कहा जा सकता है जो ये कहें कि तुम भैंस बकरा खाते हो, सुअर क्यों नहीं खाते? उससे ये कह दिया जाए कि तुम भैंस का और बकरी का दूध पी लेते हो, कुतिया और सुअर का दूध क्यों नहीं पीते? ऐसा सवाल कर दिया जाए, इंशाअल्लाह जिंदगी भर वो ये नहीं कहेंगे कि तुम इनका गोश्त क्यों नहीं खाते। ये दलील है सबसे बड़ी मुसलमानों की और हमारी कि जाओ सारे लोगों से पूछ डालो कि जितने हलाल जानवरों का गोश्त मुसलमान खाता है, अल्लाह का शुक्र है उतने ही हलाल जानवरों का दूध सारे लोग पीते हैं। वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मुसलमान बकरी खाता है, ये सब बकरी का दूध भी पीते हैं। मुसलमान भैंस खाता है, ये सब उसका दूध भी पीते हैं। और हिंदुस्तान में अगर न मिले, पाकिस्तान हो तो मुसलमान गाय का गोश्त भी खा लेता है, तो हिंदू भाई और सारे के सारे धर्म वाले गाय का दूध भी पी लेते हैं। मुसलमान कुतिया नहीं खाता, ये सब उसका दूध भी नहीं पीते। मुसलमान सुअरी नहीं खाता, ये सब उसका दूध भी नहीं पीते। पता चला कि जितने चीजों का दूध ये पीते हैं वो सारी की सारी चीजें हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है और सारे मजहब में हलाल है। लेकिन क्या करूं, उन पंडितों को कौन रोए? जिस तरीके से हम मुल्लाओं को रो रहे हैं, हम इन कठपुल पंडितों को भी रोते हैं कि कौन ये सारी की सारी बातें बताए और कैसे अवाम के सामने ये बातें आए कि मेरे भाइयों ये सारी की सारी बातें छुपाने से काम नहीं चलता। आओ बात आगे बढ़ गई, 313 देखा, 1000 देखा तो मोहम्मद भी रो दिया जो मनुष्य का इंसान था। वेदा हमें पुरुष से महान से मादे तौर प्रस्ताव यजुर्वेद कहती है वेदा हमें अहमद नामी आदमी पुरुष से इंसान होगा, महान दिमाग इतना महान होगा कि दूसरा नहीं होगा। वेदा हमें अहमद नामी आदमी पुरुष होगा, महान होगा, दूसरा नहीं होगा। यहाँ तक का पुरुष महान दिमाग पता ईश्वर की बहुत ज्यादा तपस्या करने वाला होगा। जितनी ज्यादा तपस्या हमारे नबी ने की है, जाओ दुनिया के किसी ऋषि ने नहीं की है। हमारे पास का दूध है। देखो ठीक आए तो हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता राम राम कहो, हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता राम राम कहो, ईसाई धर्म नहीं कहता है ओ माय गॉड कहो। अल्लाह का नबी नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह की तपस्या कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। रुकू में जा रहा है तो अल्लाह की तपस्या कर रहा है, सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जा रहा है तो अल्लाह की तपस्या कर रहा है, सुभान रब्बियल आला। खाना खा रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह की तपस्या कर रहा है। खाना खा चुका तो मेरा नबी पढ़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ प्रशंसा अल्लाह के लिए सर्वभवति है। ये सब महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। ये दुआ मेरा नबी पढ़ रहा है। खाना खाए तो दुआ पढ़े और खाने से फारिग हो तो दुआ पढ़े, नमाज पढ़े तो दुआ पढ़े, रुकू करे तो दुआ पढ़े, यानी अल्लाह की तपस्या करे, सजदा करे तो अल्लाह की तपस्या करे। यहाँ तक कि लैट्रीन के लिए जाए तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाह की तपस्या करता हुआ जाए। और लैट्रीन से निकले तो गुफराना का पढ़ता हुआ निकले। कपड़ा पहने तो ईश्वर की तपस्या करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मा बिही मा बि औरती मा वारी, कि अल्लाह तेरी प्रशंसा है कि तूने मुझे कपड़ा दिया जिससे मैंने अपने शर्मगाह को, गुप्त अंग को छिपा लिया। ये प्रशंसा मेरा नबी कर रहा है। शीशा आईना अपनी शक्ल देखे तो अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, मेरी शक्ल अच्छी बनाई, मेरा स्वभाव भी अच्छा बना दे, मेरा अखलाक भी अच्छा बना दे। रोजा व्रत रखे मेरा नबी तो अल्लाह की प्रशंसा करे, रोजा खोले तो अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, रोजा इफ्तार कर ले तो पढ़े ज़हबत ज़मा व अब्तलतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। यानी कदम कदम पे अल्लाह की तपस्या, उठे तो तपस्या, बैठे तो तपस्या, लेटे तो तपस्या, सोए तो तपस्या, उठे तो तपस्या, अल्लाह की तपस्या। वारुण तपस्या प्रस्ताव, ईश्वर की बहुत ज्यादा तपस्या करने वाला होगा। हमने उठते बैठते लेटते सोते जागते किसी भी धर्म के गुरु ऋषि को तपस्या करते हुए नहीं देखा। लेटा है तो लेटता चला गया, उठा है तो उठता चला गया। ये नहीं देखा कि लेटते वक्त वो क्या प्रार्थना करता था, उठते वक्त क्या प्रार्थना करता था, विरत रखते वक्त क्या पढ़ता था। और मेरा नबी नमाज पढ़ रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, मेरा नबी खाना खा रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, मेरा नबी नमाज में तो दुआ पढ़ रहा है, रात में सो रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, सुबह उठ रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, बाजारों में जा रहा है तो दुआ पढ़ रहा है, हर हाल में दुआ पढ़ रहा है। और ताज्जुब तो ये होगा कि इतना होने के बावजूद भी 11-11 बीवी और 12-12 बीवियों के साथ निकाह भी करता है। और ताज्जुब
مناسب یہ ہوگا کہ ایک کماری لڑکی تھی حضرت عائشہ، بقیہ 11 عورتیں جو اللہ کے نبی کے وواہ میں اور نکاح میں تھی، وہ اللہ کے نبی کی ساری بدوا بیویاں تھیں کہ جن کے شوہر مر چکے تھے یا انہوں کی طلاق ہو چکی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو اپنے نکاح میں لیا، صرف اس لیے نہیں کہ بچے پیدا ہو بلکہ اس لیے لیا تاکہ غریب عورتوں کا اجڑا ہوا سہاگ مل جائے اور مسلمان بھی غریب اور بدوا عورت کے لیے سہاگ بن جائے، ان کی عزت اور ناموس میں داغ نہ لگے اور وہ ایک آدمی کے اندر میں رہ سکے۔ میرے بھائیوں، آج ہندوستان میں ایک عورت ہے، ایک مرد ہے تو 2 عورت، یعنی مرد سے دگنی عورت ہے، مردوں سے دگنی عورت ہے، اور امریکہ میں چلے جاؤ تو ایک مرد ہے اور 3 عورتیں، یعنی 3 عورتیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ حکم دے دیں کہ ایک مرد ایک ہی عورت سے نکاح کرے تو غور کر کے بتاؤ کہ ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لے، اور ہندوستان میں اگر یہ مان لیا جائے کہ 1 ارب آدمی ہے تو 2 ارب عورتیں ہیں، 1 ارب آدمی نے 1 ارب عورتوں سے نکاح کر لیا، اب 1 ارب عورتیں بے نکاح بچ گئی، کنواری بچ گئی، وہ کہاں جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ ڈانس کلب بھی کھلے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ فلموں میں بھی کام کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج وہ اپنا جسم بھی بیچ رہی ہیں، کچھ کوٹوں پہ بھی اور کچھ شکلوں پہ بھی کام کر رہی ہے، اور کیوں نہ کریں گی؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی عورت رکھ سکتا ہے، 2 نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس کو حکم دیا جائے تو دیکھ لو سعودی عرب کی سرزمین پر ایک آدمی 4 بیویاں بھی رکھ لیتا ہے، 2 3 عورتیں بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لڑکی والا جہیز نہیں دیتا، لڑکے والا الٹا جہیز دیتا ہے کہ لو یہ لڑکی کو لو، اور پھر لڑکی کو ودا کر کے لایا جاتا ہے، اور عورت کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ وہ میری سوکن ہے، بلکہ یہ کہتی ہے میرا شوہر اتنا طاقتور ہے کہ وہ 2 3 پر حکومت چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سعودیہ میں نہ کوئی چکلا ملے گا نہ کوئی ڈانس کلب ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی عورتیں آوارہ نہیں ہیں، اور وہاں ساری کی ساری عورتیں تو ایک ہی مرد سے منسلک ہو جاتی ہیں۔ اور ہائے افسوس، آج 1 کروڑ یا 1 ارب مرد 1 ارب عورتوں سے شادی کر لے، باقی بچی 1 ارب عورتیں، عورتوں کی تعداد زیادہ، یہ کہاں جائیں؟ کوئی ڈانس کلب میں جا رہا ہے تو کوئی چکلے پہ جا رہا ہے تو کوئی کوٹھے پہ جا رہا ہے تو کوئی اسکولوں میں لو اسٹوری شروع ہو رہی ہے، کہیں بھی کسی کی ویڈیو کیسٹ بن رہی ہے تو کوئی بمبئی کے جوہو چوپاٹی کے میدانوں میں گڑے کھود کے لیٹ رہی ہیں۔ ہائے مسلمانوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہائے لوگوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کاش ہم نے عورتوں کی عزت کا انتظام کیا ہوتا۔ اسی لیے میرے نبی نے عورتوں کی عزت اتنی زیادہ بتائی کہ الزم نہ بس میں ختم کرنے والا ہوں میرے بھائیو، چند منٹ ہمیں اور دے دو۔ کیا فرمایا؟ الزمن بیوتکن یا معاشر النساء، آئے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بلا ضرورت تم گھروں سے باہر نہ نکلو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بلا ضرورت تم گھروں سے باہر نہ نکلو۔ لہذا عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے گی کہ لڑکی کا حسن اس کے اندر رہے گا، کسی اور کی نظر نہیں پڑے گی۔ آج یہ حسن نیلام ہو گیا، آج لڑکیاں بن ٹھمر کے نکلتی ہیں، نوجوانوں کی نگاہوں کے زہریلے تیر ان کے اوپر پڑتے ہیں۔ اسلام تعلیم کا روکنے والا نہیں ہے، آپ تعلیم دو، شکشا دو، لیکن پردے کے اندر اور ایک باؤنڈری کے اندر آپ اپنی لڑکیوں پر حکومت چلائیے۔ آج ہندوستان کے اندر سب کچھ ہے میرے بھائیوں، سب کچھ ہے، لیکن عورت کو برابری کا حق بھی دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہم سے کہا گیا کہ عورت پردے کی راہ میں رکاوٹ، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پروفیسر صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ عورت پردے کی راہ میں رکاوٹ، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہذا اگر پردے کا حکم دے دیا جائے۔ اسی بیچ میں ہماری ٹرین رکی اور رکتے ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سر پہ ڈلیا اور پتھر ڈھو ڈھو کے ٹرین کی پٹریوں پہ پتھر ڈالیں گے، اپنے ڈلیوں میں، اپنے پروں میں، اپنے لکڑی کے بھاری سامان میں پتھر بھر بھر کے ٹرین کی پٹریوں پہ ڈال رہی ہیں۔ ہم نے کہا پروفیسر صاحب، یہ ہے ہمارے ہندوستان کی عورتوں کی ترقی۔ اگر ہم پردے میں رکھیں عورتوں کو تو یہ ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ تم نے عورتوں کو آزاد رکھا، عورتوں کی ترقی دیکھ لو، ان کے شوہر شرابی ہیں، ان کو شراب کی قیمت کما کر اپنے شوہر کو شراب پلانا پڑتی ہے، شراب پلانا پڑتی ہے، ان کا شوہر نشیلی ہے اور نشے کی قیمت عورتوں سے کمواتا ہے۔ اسلام نے اتنا حق دیا ہے عورت کو کہ اگر وہ کماتی ہے تو مرد زبردستی چھین کے نہیں کھا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے مرد کو حاکم بنایا اور یہ کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پالے، پرورش کرے۔ بیوی اگر کماتی ہے مرد کو نہ دے تو کوئی الزام نہیں ہے، عورت سے زبردستی نہیں چھینا جا سکتا ہے۔
اور ہندوستان میں اگر یہ مان لیا جائے کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 50,000 مرد نوکری سے بیکار ہیں۔ یہ نہ مطلب ہوا کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں۔ اگر مان لیا جائے سپوز دیٹ، اگر مان لیا جائے کہ 50,000 عورتیں نوکری کر رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 50,000 نوجوان مرد بیکار ہے۔ اگر 50,000 لڑکیوں کو نوکری سے نکال کے مردوں کو نوکری دے دی جائے تو ایک مرد اپنے پورے خاندان کا روزی روٹی و گزر بسر چلا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قوام ہے اور حاکم ہے۔ عورت خود کمائے گی، اس کو فائدہ ہوگا، مرد کو نہیں، بچوں کو نہیں، کہ بچے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے۔ اگر مرد کمائے گا تو پورے گھر کو کھلائے گا، لیکن یہ عقل کون سکھلائے، کون دے کہ پارلیمنٹ میں بھی چیخ کر یہی اعلان ہوتا ہے کہ عورت بھی 33% چیئرمینی کا چناؤ لڑے۔ ہمارے مدرسے والے بھی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ چناؤ لڑنا عورت کے لیے جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا، پوچھا عورت مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ مفتی صاحب بولے عورت مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ عورت کی بے پردگی ہوگی۔ ہم نے کہا عورت کے برقعے کا انتظام کر دیا جائے، مسجد میں پردہ ڈال دیا جائے، عورت کا راستہ الگ کر دیا جائے، عورت کو الگ چھت پہ نماز پڑھنے کا آرڈر دیا جائے، ایک امام کے پیچھے پردے کے ساتھ نماز پڑھے، پڑھ سکتی؟ بولے نہیں پڑھ سکتی۔ اسی مدرسے سے پوچھا عورت چیئرمینی کا چناؤ لڑ سکتی؟ بولے لڑ سکتی۔ ہائے ہائے، عورت کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے یہ کچھ ملا، چناؤ لڑنے کی اجازت دے دے۔ مسجد میں پردے کے ساتھ آنے کی ممانعت، چناؤ لڑنے کی اجازت۔ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں، اسلام کو بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر یہی چیز نہیں چلے گی، اور ہم اسی چیز کے خلاف ہیں۔ جاؤ سارے لوگوں میں اعلان کر کے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اور ہم ہائے ہائے اتنے مضبوط عقیدے والے، ہم اتنے مضبوط عقیدے والے کہ آؤ کوئی آدمی آسمان پہ اڑتا ہوا جائے اور مصلی بچھائے ہوئے ہو، مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی آدمی آسمان پہ مصلی بچھائے مصلی پہ نماز پڑھ رہا ہو، اور ایک آدمی میرے پاس آ کے کہے مولوی صاحب اس آدمی کو اللہ کا ولی مانو گے یا نہیں کہ وہ مصلی بچھا کے آسمان پہ نماز پڑھ رہا ہے؟ میرا عقیدہ جانتے ہو کیا ہے؟ میں کہوں گا تیرا دل کمزور، تو اس کو ولی کہہ دے، کعبے کے رب کی قسم میری نظر میں وہ شیطان ہے۔ بولو کیوں؟ بولا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے۔ میرے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مصلی ہوا میں بچھا کے نماز نہیں پڑھی، یہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ولی مان لے کعبے کے رب کی قسم نبی کے خلاف جو کرتا ہے ہم اس کو شیطان کہتے ہیں، نبی ولی نہیں مانتے۔ بولا یار تم تو بڑے ٹھوس ہو۔ ہم نے کہا کیا کروں، ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں مجبوری ہے ہمارے ساتھ، ہم سے کہتے ہیں ان مردوں سے ڈرو، ان مورتیوں سے ڈرو، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، ان لمبے لمبے لیٹے ہوں سے ڈرو۔ ہم نے کہا تم مردوں سے ڈرنے کی بات کرتے ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مردوں سے ڈرنا بھی شرک اور زندوں سے ڈرنا بھی شرک۔ ہم نے ڈرنا سیکھا ہے تو رب کعبہ تیرے سامنے ڈرنا سیکھا ہے، تیرے علاوہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا امتحان مت لو، ہمارا جائزہ مت لو، اور یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہی دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں دی تھی۔